का जाएगा, सब फौज दर फौज आओगे। इसकी मैंने आपको डिटेल दी थी। अब देखो आसमान है ना, अगर सर के ऊपर देखो एक आसमान है, जब क़यामत वाला दिन होगा ना, उस दिन क्या होगा, उस दिन इसी आसमानी दरवाजे बन जाएंगे। 7 आसमान है हमारे सर के ऊपर, और आसमान के बाद क्या होगा, जितने भी पहाड़ होंगे ना वो सारे रेत की तरह हो जाएंगे। अभी तो ये होता ना, एक शहर एक मुल्क के बीच में पहाड़ों के जरिए फासले आते हैं, एक लेवल में आ जाएंगे, भुरभुरे होकर सब खत्म हो जाएगा, एक लेवल हो जाएगा। फिर क्या होगा, जहन्नम ना, जहन्नम अपने अपने उसके तलाश में होगी और जन्नत अपने उसकी तलाश में होगी। फिर क्या होगा कि जो बुरे काम करने वाले होंगे ना, जहन्नम उनको अपनी तरफ ले आएगी। अगर आप जहन्नम को देखो ना, तो जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जात तबकात हैं। जहन्नम है, लहजा है, हतमा है, सकर है, सईर है, जहीम है, हाविया है। जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जात हैं। अगर आप जहन्नम को देखो ना, तो जहन्नम वो जगह है जहाँ पर नाफरमान होंगे, जहाँ बदअमाल लोग होंगे, और वो मरने के बाद ना वहां पर सजा को भुगतेंगे। कुरान पाक में ना ये जो जहन्नम है ना, इसके अंदर इसके तबकात हैं। हर बंदा जो है ना, जो उसको हर तरह के तबकात हैं, 7 किस्म के तबकात हैं, और उसमें करोड़ों किस्म के जो है ना अजाब दिए जा रहे होंगे। हर तरह के अजाब होंगे। कहीं आग का अजाब चल रहा होगा, कहीं सतून होंगे, कहीं बंधे होंगे लोग, हर तरह के अजाब होंगे, और खतरनाक जो होना किस्म के यानी ना रहम करने वाले फरिश्ते होंगे वहां पर। और ये जो है ना जहन्नम के तबकात को अगर देखो ना, तो एक होता है जहन्नम की एक किस्म है जहन्नम, एक को कहते हैं लजहन। कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ जगह में मुख्तलिफ वर्ड लिखते होगा। हतमा, हतमा का वर्ड यूज किया हुआ है, सकर का वर्ड यूज किया होगा, सईर का वर्ड यूज किया होगा, जहीम का वर्ड यूज किया होगा, हाविया का वर्ड यूज किया होगा। अल्लाह किसी गुनाह के या किसी अमाल की बात कर रहा था ना, अल्लाह कहता है कि जैसे चुगलखोरे हैं या तानाजोन, हतमा का वर्ड यूज हो रहा है। लैल जैसी जहन्नम है, वहां पर उसका भी जिक्र मिलता है। तो इसका मतलब कि जहन्नम में समझ लो कि भट्टी है, आग की एक भट्टी है, और उस भट्टी की जो ईंधन है ना, जिससे वो जहन्नम जलाई जा रही है, वो इंसान और पत्थर है। और फिर उनके खाने भी तरह तरह के हैं। उनको पीप है, गर्म पानी है, और थोड़ धुआं है वहां पर, सही है। और नस बहुत किस्म के जहन्नम के वो है। अगर तुम लोग बुक पढ़ो ना मात के ऊपर, और बुक का नाम है आयतुल्लाह दस्ता गैब, सही है। आयतुल्लाह दस्ता गैब ने ना बहुत प्यारी इसकी डिटेल दी हुई है। उसके अंदर जहन्नम के बारे में ना सारा बताया हुआ है कि जहन्नम के अंदर कैसी दीवारें होंगी, जहन्नम के खाने कैसे होंगे, जन्नत के खाने कैसे होंगे। मेरे पास बुक पड़ी हुई है, आप लोगों को शायद माद में मिल जाएगी, आयतुल्लाह दस्ता गैब की बुक है, सही है। जहन्नम उन्होंने पूरे चैप्टर, तुम डाल देना ना बुक डाली हुई है शायद अहले बैत लर्निंग के अंदर है। एक मिनट में अगर मैं पीछे जाती हूँ तो तुम लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। देखो उसके अंदर क्या हुआ है, उन लोगों को अजाब किस तरह होगा। उनका सबसे बड़ा तो अजाब यही होगा कि वो ना एक तो जो होगा ना, उनको सख्ती बरती जाएगी। जहन्नम में ना हसरतें होंगी। कुरान सूरह फुरकान में ना जहन्नम के अंदर सख्ती होगी। ऐसे होंगे वो बेचारे कि वो जो है ना उनके अपने हाथों को अपने दांतों से काटेंगे। सूरह फुरकान में ना उस दिन जालिम अपने हाथों को दांतों से काटेगा और कहेगा काश अल्लाह खुदा के रसूल के साथ कोई निजात का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। और दोजख जो होगी ना, दोजख के अंदर जो फरिश्ते होंगे ना सिर्फ सख्त मजाज होंगे बल्कि बहुत ज्यादा ना शॉट करने वाले, झड़कियां मारने वाले हैं। अगर देखा जाए ना तो कुरान पाक की बहुत सारी सूरह नाम में जाओ ना, तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयतों की खबरें देते और तुमको आज के दिन होलनाकियों से डराते। ये होलनाकियां जो है ना, ये कुरान पाक के अंदर मेंशन किया हुआ है बहुत सारी दफों में। अल्लाह उनका बकायदा मेंशन करे। एक मिनट, ये जो है ना मेरा बंद हो रहा है, वो खोली हुई है, सही है। अच्छा, इसके अलावा जहन्नम के जो फरिश्ते होंगे ना, वो सर्जिश करने वाले होंगे। सूरह मलिक है ना, उस आयत नंबर 67 जो है उसके अंदर आयत नंबर 8 और 9 के अंदर इनके बारे में जिक्र है। तो जहन्नम के ऊपर बहुत सारी आयात हैं, और वो जो है ना जो अमाल होते हैं ना उसके ऊपर वो मेंशन किया हुआ है कि जहन्नम के फरिश्ते कैसे होंगे, जहन्नम का एटीट्यूड कैसा होगा, शयातीन भी होंगे, जिन भी वहां पर होंगे, जहन्नमियों का नाला होगा, वो फरियाद कर रहे होंगे, वो रो रहे होंगे, और उनकी ना तो उनको कोई रहम खाया जा रहा होगा, ना उनसे कोई तरस खाया जा रहा होगा। ना सिर्फ जहन्नमी वहां पर होंगे बल्कि जो उसके हमनशीन थे ना दुनिया में, उनके साथी थे, वो भी उनके साथ ही आ जाएंगे ताकि वो वहां उनके साथ ही रहे। यानी अगर कोई एक शख्स बुरा है ना, तो उसके साथ आप लोग भी उनके साथ, इसलिए हम लोगों को डाल दिया जाएगा। हम उसके साथ दुनिया के अंदर उसके ना साथ रहते थे, तो उसके हमनशीन भी होंगे। वो एक दूसरे पे लानते कर रहे होंगे वहां पर, कोई हर एक दूसरे को खाने को पड़ रहा होगा। और फिर वो और दोजख जो होगी ना, दोजखी वो बहुत उनके जो होंगे ना जिस्म,
ان کے نفس سخت ہوں گے، ان کی جلدیں جل رہی ہوں گی، ان کے جسموں پر سزائیں ہو رہی ہوں گی، اور نہ وہ جو ہے ان کو طرح طرح کی سزائیں ہوں گی، ان کی جلدیں گل جائیں گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 59۔ میں تم لوگوں کو صرف نا ایک ایک پیج کھول کر ذرا ذرا سا بتا رہی ہوں۔ ان کی جلدیں جل جائیں گی، یعنی ہوتی ایک چیز جل کے ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو نئے سرے سے ساری چیزیں اس کے جسم کی کر دے گا، پھر وہ دوبارہ جلیں گے اور جلتے چلے جائیں گے، جلتے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی پیئیں گے وہ لوگ، ہیم پیپ زیادہ پانی پیئیں گے، اور ان کے جسم کے اندر جیسے نا ان کا بہت ہی زیادہ سورہ بقرہ کے اندر دیکھ لو کہ خازے ہوں گے، یعنی ان کے بدن کے اندر ان کے نفیس پلید ہو رہے ہوں گے، سخت گلیز ہوں گے وہ لوگ۔ نیج البلاغہ کو پڑھ لو، نیج البلاغہ میں بہت مل جائے گا، جہنم کی منظر کشی مل جائے گی، قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں بہت مل رہا ہے۔ تو تم لوگ اگر اس کی تفسیریں دیکھو گے نا، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اور وہ جو ہے نا جو گانے سنتے تھے وہ اندھے بہرے ہوں گے وہاں پر، اور رحمان پھر وہ جو ہے سورہ جو ہے نا آخری جو چیپٹر ہے نا، آخری چیپٹر ہے مات کے اوپر، آخری چیپٹر میں مات کے اندر ایکسپلینیشن بہت اچھی کی ہوئی ہے، اور یہاں پر اگر میں ابھی مزید صورتیں کروں گی نا تو جہنم کی مزید منظر کشی اور کر دوں گی آپ کو، صحیح ہے؟ دیکھو جہنم نا سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکے نہ کسی پینے کی چیز کا۔ ان کا کھانا پینا کیا، پیتا کھولتا ہوا پانی، سو پہ کھولتا ہے نا پانی، جہنم کا جو والا دن جب قیامت کا دن ہوگا نا، وہ پانی سو پہ کھولنے والا نہیں ہوگا، وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ انسان ابل جائے ایک دم میں، اور پیپ ہوگی ان کے پاس پینے کے لیے۔ اور یہ ہے ان کے مکمل اعمال کا درجہ، یعنی جو برے اعمال کرتے تھے نا، یہ ہے ان کا اعمال کا درجہ۔ ایک دن جو ہوگا نا 250 سال کے برابر ہے وہاں پہ۔ ہماری دنیا جو ہے نا ایسے ہی ہے، ہماری جو دنیا ہے نا وہ ایک ایسی ہے کہ جیسے نا 250 سال کا 2,50,000 کا ایک دن ہے اس دن، اور ہماری جو دنیا ہے نا ایسی ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں جو چیک کرنے کے لیے بھیجا نا، ایسی ہے جیسے صبح اور شام، یعنی صبح سے لے کر شام ہوتی ہے نا تو دنیا ختم ہو جاتی ہے، اتنی دنیا بس۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ایک نماز چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے، 250 لاکھ سال ہم لوگ نا جہنم کے ملین ایک نماز کی قضا کرنے، ایک نماز چھوڑنے کے بدلے میں سزا بھگتی ہے۔ جب ہم اپنی ساری سزائیں بھگت لیں گے نا، اس کے بعد ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ڈالا جائے گا۔ تو سمجھ لو کہ ابھی ہماری دنیا کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہم اگر کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، زندگی میں 2 دفعہ بیمار ہوئے ہوں گے، کبھی کسی کا 1 دفعہ استری سے ہاتھ جلا ہوگا، ایک لمحے کے لیے کانٹا چبھ گیا ہوگا، ایک لمحے کے لیے تھوڑی سی چوٹ لگی ہوگی۔ قیامت والے دن تو ایسا نہیں ہے نا، قیامت والے دن تو ابھی تو ہمیں بہت ساری چیزیں اچھی ملتی ہیں، برا کم ہی ہے نا، لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہے، قیامت والے دن بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 18 سے میں 19 میں سے محشر کے میدان 19 میں سے اگر میں شروع کروں نا، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو حساب کتاب کی امید نہیں رکھتے، یہ ان کے اعمال کا مکمل وہ ہے، اور یہ ان کی باقاعدہ تکذیب ہے۔ تو اس کا نمبر 28 تک آیات کو اگر غور سے دیکھو نا، تو اس کا مطلب ہے کہ 28 اور 29ویں بھی دیکھ لو، اللہ نے تو اپنی ہر چیز کا علم دے دیا تھا نا، قرآن پاک میں سارا سچا اور جھوٹا سب بتا دیا تم لوگوں کو، اللہ نے ساری چیزیں بتا دی تھی ان کو، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب امال کا مزہ چکھو، ہم عذاب کے علاوہ کوئی، اب وہ ان کا یہی ہوگا، عذاب مزید زیادہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی ان کی۔ 30 تک کی آیات، 18 سے 30 تک کی آیات جہنم کے بارے میں، اور جہنم کے بارے میں نا میں نے یہاں پر نا اگر آتی ہوں میں ٹاپک پہ، تو جہنم کے بارے میں میں نے نا کچھ اور بھی آپ لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ چلے آپ لوگ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤ، تو آپ لوگ ایسے کرو کہ اس میں ہی نا میں نے ایک نا وکی شیعہ میں گئی، میں نے وہاں پر نا جہنم لکھو تم لوگ، ٹھیک ہے؟ وہاں پر بہت سارے جہنم کے بارے میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کہاں تھا حفظ موضوعی؟ اچھا ایک منٹ کھولو تو یہ بھی تم لوگوں کو دکھا دوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپا بالکل آ رہی ہے۔ اچھا چلو ذرا دیکھ لو، صرف ایک تھوڑی سی ڈیٹیل اور لے لو، تھوڑی سی، صحیح ہے؟ دیکھو ایک میں نے ویل کے اوپر ڈالا ہوا ہے، صحیح ہے؟ ایک میں نے جہنم پہ ڈالا ہوا ہے۔ ویل پر بھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو، ویل پر میں نے کیوں ڈالا ہے، پہلے میں آپ کو جہنم دکھا دوں۔ جہنم وہ مقام ہے، جہنم وہ مقام ہے جہاں پر تباہ کر انسان مرنے کے بعد اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ وکی شیعہ نکالا ہوا ہے میں نے، صحیح ہے؟ جہنم اور جنت کے بارے میں نا سنیوں شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا ایک ہی وہ ہے، ٹھیک ہے؟ جہنم ہے نا، اس کے مختلف نام ہے، جہیم ہے، سقر ہے، سعیر ہے، اور اس کی جہنم دیکھو، ایک تو جہنم ہے اس کی گھاٹیاں ہیں، ایک جہنم کے اندر آگ لگائی جا رہی ہے، اس کے بھی مختلف نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لغوی طور پہ دیکھیں نا تو جہنم ایک ایسا ہے جیسے بڑے بڑے کنویں، بٹیاں ہیں نا، بڑے بڑے کنویں جن کے اندر آگیں سلگائی گئی ہیں،
اور یہ اخروی مقام ہے کہ مرنے کے بعد اس بھٹیوں میں ہمیں ڈالا جائے گا، ان گہرے عمیق کنوؤں کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھو یہ انہوں نے پورا دیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ یہاں پر آ جاؤ جہنم کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ جہنم کے سخت ترین فرشتے ہیں، اور نہ وہاں پر کیا ہوگا، جہنم کا جو مالک ہے نا، جہنم کا جو خزان ہے اس کا نام ہے مالک، اس کا نام اصلی ہے مالک۔ جہنم کا جو نا ان کا ہیڈ ہوگا نا، جو فرشتوں کا نام سو کہہ رہا ہوگا کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، وہ اس کا اونر ہے، اور وہ اس کے حکم سے نا تم لوگوں کو ہم تم لوگوں کو کہہ رہی ہوں، تم یہ سب لوگ جو ہوں گے نا، جو اللہ کے گناہ گار ہوں گے، ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہوں گی۔ اور اگر دیکھا جائے نا تو جہنم جو ہے نا، قرآن بہت ہیبتناک دن ہے، بہت ہیبتناک دن ہے۔ فلسفہ جہنم بہت طویل دن ہے، اور جو ہے نا کچھ ایسے عذاب ہیں تا قیامت جہنم میں رہنا ہے، کوئی صورت نہیں جہنم سے نکل سکے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے سزا ہے؟ دیکھا جائے نا انتقام ہے، یہ انتقام ہے پروردگار کا، کہ اللہ کی باتوں کو جو نہیں سنتے تھے، صحیح ہے۔ برزخ کا چھوڑو، یہ یہاں پر آ جاؤ۔ جہنم کے اندر گروہ کون سے ہوں گے؟ جہنم کے میں نے کہا تھا 7 درجے دکھائے تھے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے اس کے اندر ہوں گے، گمراہ اس کے اندر ہوں گے۔ گمراہ وہ ہو جاتا ہے جو مسلمان بھی ہوتا ہے نا تو راستے سے ہٹ جائے، وہ گمراہ کہتے ہیں اس کو۔ تکبر کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، ظالم حکمران بھی جہنم میں جائیں گے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جہنم میں کیا جائیں گے؟ آسی۔ آسی وہ بندہ ہوتا ہے جو جس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، عیب جوئی کرنے والا، سخن چین نہیں ہوتا، تنقید کرتا رہتا ہے۔ ثروت مند جو دنیا میں انفاق نہیں کرتا تھا، جو حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا تھا، جو نہ اپنے جیسے تنگ دست رکھتا تھا لوگوں کو جبکہ اس کے پاس مال تھا۔ اہل جہنم کے اندر جو ہے نا شہوت پسند بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے جہنم کے اندر۔ جہنم کے اندر جو ہے نا یہ سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ سارا دیا ہوا ہے، خود پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ وہ صاف کیا ہے جہنم کے؟ ایک تو اس کے اندر جہنم میں نا آگ ہے، آگ کی اب قسمیں دیکھو، آگ کس قسم کی ہے۔ ایک تو آگ ایسی ہے کہ آپ کے جسم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوگی، آگ ایسی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آگ ایک طرف سے لگتی ہے، نہیں، وہ ایسی ہوگی کہ جیسے آپ کو کسی نے آگ کا لباس بنایا ہوا ہے، آگ چاروں طرف سے گھیرے ہوگی۔ ایک آگ ایسی ہوگی آپ کی سکن اکھاڑی ہوگی، ایک آگ ایسی ہوگی کہ آپ کو جلا کے راکھ کر دے گی، پھر پیدا کرے گی، پھر دوبارہ بنے گی، نار اللہ۔ ایک آگ ایسی ہوگی کہ ستون ہوں گے، آپ کو ستونوں سے باندھا ہوگا اور اس کے ساتھ نا آگ لگ رہی ہوگی۔ ایک زمینی آگ ہوگی، زمین سے آگ ابل رہی ہوگی، جیسے نہیں تو پانی ابلتا ہے، ایسی ہوگی۔ اور اس آگ کو جلانے کا جو ایندھن ہوگا نا وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور یہ عذاب صرف اتنا حد تک نہیں ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا ان کو۔ اور کھانا پینا کیا؟ خیم، کھولتا ہوا پانی ملے گا ان کو۔ جہنم، جہنم کو جلا دینے والا یعنی عذاب۔ اگر آپ دیکھو کھانا پینا کس قسم کا ان کو کھانے کو جو چیزیں دی جائیں گے، زقوم، کڑوی لکڑیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت کڑوا کڑواہٹ ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے جو کڑوے بادام رکھے ہیں، یہ کوئی ایسی چیزیں رکھی ہیں نا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا ہوتا کہ کڑواہٹ کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے جو ٹیسٹ رکھے نا، رکھے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو۔ ان کا کھانا ہوگا غسلین، طعام زری، مایا جات میں غساق، سعید، شرب ہیم۔ اور یہ اس کے اندر نمبر لکھا ہوا ہے، تو اس کی ڈیٹیل جاؤ گے نا تو یہاں پر ڈیٹیل مل جائے گی کہ کس قسم کا کھانا ہے۔ یہ کھانا ایسا ہوگا کہ کھانا کھاؤ گے نا گلے میں اٹک جائے گا، جیسے نہیں ہوتا روٹی سانس کی نالی میں کوئی چیز اٹکتی ہے ایک ذرا۔ کھانا گندا بھی کھانا ہے، بدبودار کھانا بھی ہے، کھولتا ہوا کھانا بھی ہے، اور ایسا کھانا ہے جب کھاتے ہیں نا تو وہ حلق سے اتر نہیں سکے گا، حلق میں اٹک جائے گا۔ اور کھانا کھا بھی لیں گے نا، پیٹ میں جب جائے گا نا تو ایسے ابلے گا، جیسے نہیں ہوتا انڈے ابلتے ہیں، ابل رہا ہوگا پیٹ کے اندر۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا کہ ٹھنڈی برف کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک دم گلے سے نگل لو تو آپ کی سانس کی نالی میں پھنس جاتی ہے اندر جا کے، کیا حالت بری ہوتی ہے۔ یا جلتی ہوئی کوئی چیز کھا لو تو ایک دم سانس کی نالی میں درد ہوتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے۔ اور پروردگار ان کی نا رگیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، ان کے لباس آگ کے ہوں گے۔ اور وہ نہیں ہوتا جیسے پارا ہوتا ہے، پارا جیسے ہوتا ہے کہ جلتا ہوا پانی، شیرہ اگر جیسے جسم پہ گرتا ہے نا، ایسے ہی پارے قطرات گرے ہوں گے ان کے جسم پر، کچھ ایسے ہوں گے جلتے ہوئے قطرات ان کے جسم میں گرے گئے۔ ہیم۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عذاب ہیں، گل و زنجیر ہے،
آتش ہے جہنم کی، جہنم کے اندر نا خطرناک قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی، جھڑکیاں کرنے والے فرشتے وہاں پر ہوں گے، تنگ جگہ نہیں ہوتی، دو دیواروں کو ملا دو اور اس کی جگہ کے اندر جو انسان دبا ہو اور اس کے اندر اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہو، بعض جگہ بھی تنگ ہوگی، پریشرائز ہوگا، کوئی چیزیں آپ کے اوپر جیسے کسی نے کسی کی جائیداد دبا لی نا، وہ 70 گنا زیادہ زمین کے اندر ڈھسا ہوگا اور عذاب بھی ہو رہا ہوگا اور وہ ڈھسا ہوگا زمین کے اندر، کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کا حق کھایا ہوا تھا۔ جگہ کی تنگی ہوگی، دباؤ کا احساس ہوگا۔ اگر فرض کرو کہ آپ کے جسم اور جسم کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور ساتھ میں تنگ بھی کوئی کر رہا ہو، کیا حالات ہوں گی؟ زنجیروں سے جکڑا ہوگا ستونوں کے ساتھ، آتش کے لباس پہنے ہوئے ہیں، اوڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے، ایک تو تکلیف ہے، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر تازیانے لے کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور تازیانے مار رہے ہیں، اور اگر آپ ان سے کچھ وہ کہتے ہیں تو وہ آپ کو جھڑکیاں مارتے ہیں۔ زندان جو ہے نا، سخت ترین زندان ہے جہنم کے۔ بدعمل جو ہو نا علماء، اسیبوں کا بھی تذکرہ ہے، صحیح ہے۔ یہ دیکھو، یہ آیات کے آگے نمبر لکھے نا 136 137 آیات کہہ رہی ہوں، یہ 137 یہ ریفرنس دیے ہوئے ہیں، تو آپ اگر ڈیٹیل اور چاہتے ہو نا تو اس کے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی سب سے کمی، جن کی بہت زیادہ کمی ہے نا، وہ بھی ان کی کمی بھی اس طرح کی ہے کہ ان کو بھی نا اس طرح کی آگ ان کو ہوگی کہ ان کے دماغ کا مغز ابھر رہا ہوگا، دماغ ہے نا، سر ابھر رہا ہوگا ان کا جو کم ترین درجہ ہے، اور باقی ان کے لیے بھی وہی سارے ہیں۔ اور یہ جب معراج میں رسول پاک گئے تھے نا، تو وہاں پر جہنم کے اندر مختلف لوگ دیکھے تھے، اور انہوں نے پھر کہا تھا عورتوں سے، عورتوں تم لوگ بچنا، کیونکہ عورتیں زیادہ ایندھن ہے وہاں پہ، عورتوں کا زیادہ ہے وہاں پہ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، صحیح ہے، اور جہنم کے 7 دروازے میں جہنم میں 7 دروازے ہیں، اور 7 دروازوں کے اندر نا تقسیم کیا ہوا کہ اس دروازے سے یہ آئے گا، یہ آئے گا۔ کافر جو منافق ہے نا، جو مسلمان منافق ہیں، وہ سب سے نچلے درجے میں ہے۔ تو حضرت علی تبھی تو کہہ رہے تھے کافر کا منافق ہونے سے بہتر ہے بندہ کافر ہو جائے۔ وہ منافق، کافر کو اتنی سزا نہیں ہے جتنی منافق کی سزا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہنت کے نام میں یہ آگے لہذا، حتما، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ۔ اس کے بعد جو ہے نا درکات ہیں، سب سے پہلا درجہ جو ہے نا، اہل توحید کے گناہگار ہوں گے، سب سے جہنم کے اندر نا جو مسلمان ہوں گے نا، سب سے نچلے درجے کے اندر آئیں گے۔ پہلا درجہ یعنی نیچے سے جہنم کے عذاب، اوپر جو ہے نا، دیکھو پہلے درجے پہ اہل توحید کے گناہگار ہیں، پھر نا اس کے بعد دوسرے نمبر سب سے زیادہ سزا ہو رہی ہے نصارہ کو، اس سے بھی زیادہ سزا ہو رہی ہے یہودیوں کو، اس سے بھی زیادہ سزا ہو رہی ہے صائبین کو، اس سے بھی زیادہ سزا ہو رہی ہے مجوسی کو، اس سے بھی زیادہ سزا ہو رہی ہے مشرکین کو، سب سے آخری درجہ منافقین مسلمان ہیں جو اسلام لائے اور اس سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ منافقین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے نمبر تو جہنم میں سب سے پہلا درجہ مسلمانوں کا، جہنم کا آخری درجہ بھی مسلمانوں کا۔ نماز چھوڑی، روزہ چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، پہلے درجے کے اندر پھنسے ہوئے، خفیف قسم کا عذاب ہے، لیکن عذاب تو ہے نا۔ اور سب سے آخری تکبر، منافق، یہ سارے گھسے ہوئے اس میں۔ تبھی تو حضرت علی کہہ رہے تھے کہ مشرکین جو ہے نا، دیکھو اگر دیکھا جائے تو نصارہ بچ گئے ہیں، یہودی پھر بھی وہ منافقین سے ہیں، منافقین کا حال دیکھو کہاں پر ہے۔ سقر جو ہے نا متکبروں کا مقام ہے، اور قاتلوں کا مقام کیا؟ سعیر، جنہوں نے دنیا میں قتل کیا گا نا، سعیر جیسی جہنم میں ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے 1 سال تعلق قطع کرنا نا، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کسی کا قتل کر دیا۔ متکبر ہے۔ اور حضرت علی رسول پاک نے کیا کہا تھا کہ جس کے دل میں رائن برابر بھی غرور ہوگا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا تھا نا، رائن کیا ہوتی ہے؟ مسٹرڈ سیڈ دیکھا ہے؟ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھنا۔ کیا ہم نے سوچنا ہے، ہم نے آج کے بعد تکبر نہیں کرنا، اپنی ذات میں انکساری لے کے آنی ہے۔ یہ جو جہنم میں جو لوگ جا رہے ہیں نا، ہم نے منافقوں میں نہیں آنا، اپنی ذات کو سنوارنا ہے ہم نے آج سے۔ اب یہ دیکھو جہنم کے اور بھی چیزیں دیکھ لو۔ اب یہ دیکھو یہاں پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو اس لیے ڈیٹیل میں کرانی ہے، اگلی 4 صورتوں میں نا یہ سارے واقعات بار بار آئیں گے۔ دیکھو یہ جو ہے نا جہنم کے پہاڑ ہیں، جہنم کے پہاڑ بھی ہیں۔ اب دیکھو یہ آیات لکھی ہیں، آیات سورہ مدثر کی آیت نمبر جو ہے نا 17 کے اندر صعود کا ذکر ہے، جہنم کے پہاڑ ہیں، عقبہ کا ذکر ہے، حفرہ کا ذکر ہے، من نار، آگ کے گڑھے بھی ہیں وہاں پر، جہنم کے کنویں بھی ہیں، اس کے علاوہ ہولناک وادیاں بھی ہیں وہاں پر۔
40 سال گزار کر کریش تک پہنچ جائے گا انسان. گساک ہے، بچھو ہے وہاں پر، خطرناک قسم کے جانور ہیں وہاں پہ، خون کی بہتی ہوئی ندیاں ہیں وہاں پر، جیسے جنت کی نہریں ہیں نا، شیرین ہے، خون کی نہریں ہیں وہاں پہ، پیپ ہے ہر جگہ، اور کتنی گندی جگہ ہے، اور حزن کا کنواں ہے کہ یعنی اب یہاں یہ دیکھو یہ کتنی شقی قلب لوگوں کے لیے. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں کر رہی ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل اگر جاؤ نا تو انسان ویسے ہی وہ جو ہے حالت بری ہو جائے گی. اب تم دیکھو یہ ساری منظر کشی لکھی ہوئی ہے، کیسے ان کے آگ کے اندر سرگنو ہوں گے، کچھ آگ ایسی ہوگی سر اور پاؤں کو پکڑے ہوگی، کچھ سروں کو لگی ہوگی، کچھ نہ جسم کے آدھے حصے کو لگی ہوگی، کسی نے پوری کو گھیرا ہوگا. اور جو ہے نا عذاب خون یعنی برتری نا متکبرین کے لیے آئی ہے، خواری ہے، خواری یعنی ایسی نہیں ہوتی، ذلت ہی ذلت ہے وہاں پہ، اور کوئی اس کی چارہ گری نہیں ہے. سخت ترین فرشتے ہیں وہاں کے. کلام الہی کیا ہو؟ اچھا کلام دیکھو، ایک ان کا کلام باتیں کیسی ہوں گی، ایک دوسرے سے نا الجھتے ہوں گے، لڑتے ہوں گے، غصے ہو رہے ہوں گے، اس طرح کا کلام ہے ان لوگوں کا. صحیح ہے. اب یہ دیکھو یہ آ گیا ہمیشہ کے لیے، آگے دوزخ، فساق جہنم، جہنم کا کھیرا کیا ہوگا، جہنم کا یہ سارا آ گیا. ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں کو میں نے شیئر کر دیا، اگر بنانا چاہو نا تو اور بھی تم بہت ساری آیات لے لو. اچھا ایک جہنم ہے نا جو ویل ہے، ویل کا بڑا ذکر آتا ہے قرآن پاک کے اندر. یہ ویل کیا ہے؟ یہ بھی آگ ذرا دیکھ لو، یہ ویل بھی بڑی خطرناک آگ ہے. کافروں کے لیے ویل ہے. صحیح ہے، یہ صورت دی ہوئی ہے سورہ ابراہیم کے اندر، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، کافروں کے لیے ویل ہے، سخت عذاب ہے یہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. جو بھی شخص دنیا کی زندگی کو اپنا وہ سب ہدف بنا لے نا آخرت کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویل والی جہنم میں وہ جائے گا. جو اللہ کو نا اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو امر بالمعروف سے روکتے ہیں نا، سیدھے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی خیرات نہیں کرتے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی نیکی نہیں کرتے دوسروں کو بھی روکتے ہیں. میں نے بتایا نا، ہم نشین بھی ساتھ ہی ساتھ جا رہا تھا. نمبر 2 ویل کس کے لیے؟ جھوٹ بولنے والے کے لیے ویل ہے. ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ طرف، دیکھو ہم لوگ اپنی جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اللہ کی طرف سے کوئی کلام منسوب کر دیتے ہیں. جیسے بہت مختلف لوگ یہ جو منصب ہے نا، اگر آپ ممبروں پہ بیٹھ رہے ہو، اگر آپ علماء دین بن رہے ہو، یا آپ کچھ کر رہے ہو، اور ہم اپنے ہاتھوں سے، یار تم دیکھو کتنی روایات رونگ پھیلی ہوئی ہیں، کتنے اللہ کے غلط میسیجز لوگوں نے اپنی طرف سے کیے ہیں. جو بھی اللہ رسول کی طرف سے کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو وہ ان کو اس کا حال بہت برا ہے. اور ان لوگوں کے لیے ویل ہے، سورہ بقرہ کے 79 میں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں، اپنی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے، اور وہ دنیا میں بے شک کما لیں گے اس سے، لیکن کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے افسوس ہے. ویل جیسی جہنم ہے ان لوگوں کے لیے. اور ویل کوئی چھوٹی جہنم میں نہیں ہے، بہت خطرناک قسم کی ویل ہے. وہ ناقص وضو کرنے والے لوگ ہیں نا، جو وضو کو صحیح نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ویل ہے. جو وضو کو جو صحیح سے نہیں کرتے نا، ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے. صحیح ہے، یہ اہل سنت کے اندر ہے. صحیح ہے، یہ اہل سنت لوگوں کے لیے کی کتاب میں سے مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایڑیوں کے لیے بھی ویل ہے. صحیح ہے، یہ انہوں نے بہت سارے، لیکن چلو تم لوگ نا ایسے کرو، قرآن پاک والی آیات لے لو، کیونکہ میں نے انہوں نے ویل کی جب نکالا تھا نا تو اہل سنت والا نکلا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے. نمازوں میں غفلت کرنے والے کے لیے بھی ویل ہے. سورۃ المامون میں نے ویل لکل، صحیح ہے، یہ نہیں ویل المصلین، صحیح ہے، کہ وہ جو ہے نا ان نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، غافل ہیں. زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے بھی ویل ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے ویل ہے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا اور کن کے لیے ویل ہے؟ دیکھو جھوٹے کے لیے بھی ویل ہے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ ہر جھوٹے گناہگار کے لیے ویل ہے. جھٹلانے والے کے لیے بھی ویل ہے. سورہ مطفئین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے تھے. سرکش ہو گئے نا جو، ان کے لیے بھی ویل ہے. سورہ قلم کی آیت نمبر 31. صرف صورتیں لے لینا اس میں سے. صحیح ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے بھی ویل ہے. یہ دیکھو اب یہ ساری آگئی. چغل خورا اور تانا دینے والا، ویل لکل ہمازۃ لمازہ. چغل خورے ہوتے ہیں نا، یا تانے دے دیتے ہیں لوگوں کو، جو ہوتا ہے تنزیہ گفتگو کرتے ہیں، مال کو گن گن کے رکھنے والا، جیسے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کہتے ہیں ویل بھی ہے اور حتمہ میں بھی ڈالا جائے گا.
حتما تم لوگوں کو بھی جہنم دکھا رہی تھی نا کہ کس قسم کے ستون ہے آگ کے بنے ہوئے اور ان ستونوں سے باندھا گیا اور ان کو دیا جا رہا ہے عذاب. جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے نا اس کے لیے بھی ویل ہے. یہ آ گیا. اب دیکھو اور صورتیں دیکھ لو, صرف صورتیں دیکھو تم لوگ, ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے تم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. یہ ہو گیا آپ کا ویل ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک میں نے آیت کی ہوئی تھی. اچھا دیکھو ویل کس کے لیے ہے؟ ویل ہے ان کے لیے ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگوں سے تو ناپ کر لیتے ہیں اور پورا مال لیتے ہیں, اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں اور کم کر دیتے ہیں تو کیا انہوں نے یہ خیال نہیں کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ صحیح, یہ آگے آئے گی آیت, ٹھیک ہے. ابھی آتی ہوں سورہ واپس اس پر. یہ تو ہو گئی نا ساری آپ کی ڈرانے والی چیزیں. تو اچھا اب آتے ہیں 30 سے زیادہ آیات پہ. میرے خیال میں آج یہی صورت ہو پائے گی میرے خیال میں نا. دیکھو اس کے بعد جو ہے نا اپنا 20ویں نمبر پر آتی ہوں میں, ٹھیک ہے. اب اچھا دیکھو یہ ہم نے سارا کیا جہنم, ٹھیک ہے, یہاں جہنم میں کیا میں نے. اب یہ آتی ہوں میں آیت نمبر ہے اپنا 31 کے بعد نا صحابہ نے تقویٰ, جو اہل ایمان لوگ ہیں نا جنہوں نے اسلام قبول کیا, ان کے لیے کچھ کامیابی ہیں. ان کے لیے ہیں باغات, ان کے لیے ہیں انگور, ان کے لیے نوخیز دوشیزائیں, اور وہ بھی ان کی ہم ایج, نہ بوڑھی نہ بچیاں, ان کی ہم ایج کو جو ہوں گی نا عورتیں یا مرد. صحیح ہے. چھلکتے ہوئے پیمانے, اور ایسی جنت ایسی ہے نہ تو کوئی لغو بات سن رہے ہیں نہ کوئی گناہ ہے وہاں پہ, کوئی حق تلفی نہیں, کوئی زیادتی نہیں, کوئی بری چیز نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے وہاں پر. خوش مزاج لوگ ہیں وہاں پر, خوش اخلاقی وہاں پر آپ کو مل رہی ہے. اور انہوں نے جو دنیا میں کیا تھا نا اللہ نے ان کے اعمال کی جزا دے دی ان کو. اور وہ جو ہے نا اس دن کیا ہے, آسمان اور زمین اور ان کے میبان کا پروردگار رحمان ہوگا. رحمان جب ہم اللہ کا نام کہتے ہیں نا تو رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھو کافروں پہ بھی رحم دل ہے, رحم کرتا ہے, مشرکوں پہ بھی رحم کرتا ہے, عیسائیوں پہ بھی رحم کرتا ہے. اپنی تمام نعمتیں جو ہوتی ہیں نا اللہ سب کے لیے دیتا ہے. پانی ہے, آسمان کی نعمت ہے, سورج ہے, جتنی بھی نعمتیں اللہ نے رحمان نے دی ہوئی ہیں ان کو. رحیم کا ورڈ آتا ہے وہاں مسلمانوں کے لیے آتا ہے, رحم کرتا ہے اللہ. اس دن اللہ رحمان ہوگا, اللہ ہر ایک نعمت ان لوگوں کو دے رہا ہوگا. اس دن کیا ہوگا, روح القدس